वो गरीब बातें दारा शिकोह करता था, मजहब के खिलाफ बहुत सारी बातें उसकी जाहिर हुई। औरंगजेब को यूं महसूस हुआ कि अगर दारा की ये गलतियां ऐसे ही बढ़ती रही तो बादशाह के महल से कुफ्र शिर्क का माज़अल्लाह जो है वो फैलाव होगा। बल्कि दारा के बारे में उसके मद्दाह लिखते हैं जिन्होंने औरंगजेब को मुंह भर भर गालियां दी दारा की मोहब्बत में। उन मौरखीन ने लिखा है कि जब वो कपड़े पहनकर अपने तख्त पे बैठता था तो इधर 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 और ताज पर बाज़ाब्ता तौर पर बुतों की मूर्तियां लगी होती थी। इस अंदाज से वो आता था। बल्कि कभी दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमा पढ़ने आया तो भी इसी अंदाज से आया। कभी लोगों को जो है वो हिम्मत न हुई कि उसको टोके। ये बात औरंगजेब को बहुत खटकती थी, इसलिए कि औरंगजेब बचपन से मुत्तकी सालेह नेक तबीयत इंसान था और वो मजहब का बड़ा सख्ती से पाबंद था, क्योंकि मुल्ला जीवन जैसे उस्ताद की सोहबत अल्लाह ने उनको अता की थी। औरंगजेब को एक टेंशन तो ये था ही कि इसका इल्हाद अगर इस तरह बढ़ता रहा तो बहुत तकलीफ होगी और लोगों को कुफ्र से रोका नहीं जाएगा। दारा का कहना यह था कि मैं ये जो करता हूं एक तबके को खुश करने के लिए करता हूं। लेकिन बात यहां पर बहुत दो चार की तरह कह दूं कि किसी तबके को खुश करने के लिए इस्लाम ने तरीका यह बताया है कि उसके साथ अखलाक से पेश आओ। इस्लाम यह नहीं कहता कि किसी को खुश करने के लिए उस जैसे बन जाओ। आप शराबी को खुश करने के लिए इतना तो कर सकते हैं, उसके चेहरे की तारीफ कर दे कि शराबी खुश हो जाए, उसके चलने की तारीफ कर दे कि शराबी खुश हो जाए। लेकिन आप शराब की तारीफ करें तो आप मुजरिम होंगे। खुश तो चेहरे की तारीफ से भी किया जा सकता है, खुश तो चलने की तारीफ से भी किया जा सकता है, खुश तो उसकी आवाज की तारीफ से भी किया जा सकता है। क्या जरूरी है कि शराब की तारीफ से आप शराबी को खुश करें? बल्कि यह तो उसको शराब पर दिलेर करना है, यह तो उसको शराब पर उकसाना है। और इस्लाम ने जिसको हराम किया तुम उसकी तारीफ कैसे कर सकते हो? तो यह कि एक तबके को खुश करने के लिए हम ये करते हैं, हरगिज नहीं। और सुन लो, कुरान ने कह दिया वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा, कि तुम यहूद और नसारा को, काफिरों को उस वक्त तक खुश नहीं कर सकते हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक कि तुम उनके मजहब में दाखिल ना हो जाओ वो तुमसे खुश नहीं हो सकते। तो ये खाम ख्याल कुरान ने फैसला कर दिया, आप काफिरों को काफिर बने बगैर खुश नहीं कर सकते। कुछ भी, कितने भी न्यूट्रल हो जाओ, कितने भी आप जो है वो इस तरीके की बातें करने लगो, काफिर कुफ्र कभी खुश नहीं होगा इस्लाम से जब तक कि तुम इस्लाम छोड़ ना दो। और इस्लाम छोड़ोगे तो क्या खुदा की पनाह मिलेगी, खुदा की मदद मिलेगी? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तो यही सोच थी उसकी, गोया के उसके दादाओं की में से अकबर की तरह उसकी सोच थी कि तबके को खुश करने के लिए करना चाहिए। दूसरा एक मामला यह था उसका कि वो शाहजहां पे मुकम्मल छाया हुआ था, क्योंकि सारे बेटे मुराद हो, शुजा हो या फिर औरंगजेब हो, ये सब शाहजहां से दूर थे, ये सब दूर थे। और करीब में सिर्फ दारा शिकोह था। ये तीनों भाइयों से जो है वो शाहजहां को दूर रखता था और उनके कान भरता था। यूं तो दारा शिकोह से बड़ा प्यार था, लेकिन जब शाहजहां आखिर उम्र में मुब्तला हो गए मर्ज में, उनका पेशाब बंद हो जाता था, उनको आखिरी उम्र में ये मर्ज हो गया था, उम्र बड़ी हो गई थी। इसलिए शाहजहां रहमतुल्लाह ताला अलैह, कुछ बुढ़ापे में दिमाग भी कुछ कम काम करता है इंसान का, तो बहुत ज्यादा वर्गलाता रहता था। आखिरकार बेटे को पाकर उसकी हर हाँ में हाँ शाहजहां मिलाते थे, यहां तक के फिर बेटों को कत्ल करने की बात की तो शाहजहां ने उस पर भी मना नहीं किया। अब आप कहेंगे कि आप तो शुरू में कह चुके बड़े नेक थे, लेकिन भाई इंसान में कुछ खूबियां होती है और कुछ खराबियां भी होती है। लेकिन हम खूबियों का तस्करा करने बैठे हैं, मगर चूंकि तारीख आपके सामने पेश करना है ताकि गलतफहमी का इजाला हो, तो ये घेरे रहते थे अपने मामलात के साथ और शाहजहां को इन तीनों से मिलने भी नहीं देते थे। औरंगजेब की ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह से मिल करके सारी गलतफहमियां दूर करें। औरंगजेब को के हवाले से शाहजहां के दिलो दिमाग में इतनी नफरत बिठा दी गई कि यहां तक कह दिया गया कि वो तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपका नाम खत्म करके अपना नाम
کا سکہ چلانا چاہتے ہیں اور اپنی علل اعلان حکومت، آزاد حکومت وہ چاہتے ہیں. تو شاہ جہاں کو حیرت ہوئی کہ میرا بیٹا جس کو میں نے پالا پوسا بڑا کیا، آخر وہ میرا اتنا مخالف کیوں ہے؟ تو غلط فہمیاں تھی، دوریاں غلط فہمی بڑھاتی تھی. لیکن میں نے اورنگزیب کے کئی خطوط پڑھے. اورنگزیب نے جب بھی اپنے ابا شاہ جہاں کو خطوط لکھے تو اس انداز سے لکھے: عالی جاہ، عالم پناہ، اعلی حضرت، ایک مرتبہ باریابی کی اجازت عطا فرما دے. میں خود حاضر ہو کر سارے معاملات آپ سے خود کہنا چاہتا ہوں. یہ حالات تھے کہ جیسے خطوط محل میں آتے وہ وہیں سے غائب کر دیے جاتے، خطوط وہیں سے غائب کر دیے جاتے، شاہجہاں تک پہنچنے بھی نہیں دیے جاتے. اور جواب میں یہی لوگ خطوط لکھتے اور اس پر شاہی مہر ہوتی. اور ادھر سے عالی جاہ کہا جا رہا ہے، اعلی حضرت کہا جا رہا ہے، ادھر سے عالم پناہ کہا جا رہا ہے، ادھر سے جو ہے ذل اللہ کہا جا رہا ہے، اور ادھر سے جو ہے وہ تلخیاں ہیں. تو اورنگزیب کو حیرت ہوتی تھی، ہم اتنی محبتوں کی بات کرتے ہیں اور باپ ہو کر ادھر سے نفرتوں کا اظہار ہوتا ہے. تو حقیقت تو یہ تھی کہ خطوط نہ وہاں تک پہنچتے تھے اور نہ وہاں سے خطوط آتے تھے. اس معاملے میں جہاں شہزادی جہاں آرا بیگم نے بہت کلیدی رول ادا کیا، اللہ اس کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے. اس نے یہ ساری محل کی صورتحال لکھ کر کے حضرت اورنگزیب کو روانہ کیا. اورنگزیب نے تہیہ کیا کہ کسی طرح سے یہ صورتحال وہاں تک پہنچے. آخر کار اورنگزیب جب وہاں پہنچے تو یہ پلان کر لیا گیا کہ جیسے یہ محل میں داخل ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا. اور بر وقت یہ اطلاع ان کو پہنچ گئی تو وہ محل میں اب تنہا یا نہتے داخل ہونے کی بجائے ہزاروں کی فوج لے کر کے وہ سیدھا داخل ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ جس باپ کو میرے حوالے سے مسمائنڈ کیا جاتا ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ جو لوگ زہر اگلنے والے لوگ ہیں ان کو میرے باپ سے ملنے ہی نہ دیا جائے. اور اورنگزیب نے اس طرح سے اپنے والد حضرت شاہ جہاں کو ایک جو ہے وہ کمرے کے اندر رکھا اور یہ پابندی لگا دی کہ اب یہ کسی سے نہیں مل سکتے اور ان سے کوئی نہیں مل سکتا. اسی کو تاریخ کا غلط پروپیگنڈا کہتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کو قید کر دیا. بھئی کسی سے ملنے سے روک دینا ایک الگ بات ہے اور قیدی بنا دینا ایک الگ بات ہے. آپ اس میں غور تو کریں، کتنی اہم بات ہے یہ. جو ہمارے نوجوان ٹی وی کے ڈیبیٹ کو دیکھ کر کے اورنگزیب کو گالیاں دے رہے ہیں، اورنگزیب کے نام سے کوئی شہر نہیں ہونا چاہیے، اورنگزیب کے نام سے کوئی گلی نہیں ہونا چاہیے، اورنگزیب کے نام سے کوئی روڈ نہیں ہونا چاہیے. اور تاریخ تو پڑھو آپ کہ اورنگزیب نے قید نہیں کیا باپ کو. ارے جو باپ سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ اورنگزیب کے بیٹے جب حافظ قرآن ہوئے اور اورنگزیب نے کہا کہ جاؤ تم اپنے دادا کو سلام کرو، تو وہ سلام کرنے کے لیے شاہجہاں کے پاس گئے. تو شاہجہاں نے کہا بیٹے آج عید تو نہیں ہے، تم کیوں سلام کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا دادا جان ہم دونوں حافظ قرآن ہو گئے ہیں اس لیے ہم آپ کو سلام کرنے آئے ہیں. تو شاہجہاں نے بڑی حسرت سے کہا تھا کہ آج تو تمہارے باپ کے لیے عید کا دن ہے، شاہ جہاں کے لیے نہیں. اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے قیامت کے دن اس کے سر پر ایک نور کا تاج رکھا جائے گا جس سے پورا میدان محشر منور ہوگا. کاش میرا کوئی بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا تو یہ شرف اللہ مجھے بھی عطا کرتا، لیکن میں اس سے محروم ہوں کہ میرے بیٹے کو تو یہ شرف ملے گا لیکن قیامت میں مجھے نہیں ملے گا. دونوں بچے اورنگزیب کے پاس آئے. کہا دادا نے حسرت سے یہ کہا، اورنگزیب اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا لیکن کہا کہ میرے باپ کی تمنا یہ ہے کہ میرا بھی کوئی بیٹا حافظ قرآن ہو. تو اب اورنگزیب اس وقت تک اپنے گھر سے قدم نہیں نکالے گا جب تک کہ حافظ قرآن نہ ہو جائے. ہند کی تاریخ گواہ ہے کہ باپ کی حسرت کو پورا کرنے کے لیے ادھیڑ عمر میں اورنگزیب نے ساری حکومت کو کمرے میں بیٹھ کر چلاتے ہوئے صرف 6 مہینے میں قرآن مقدس حفظ کیا. صرف 6 مہینے میں. جو اپنے باپ کا ایک حسرت والا جملہ اس شان سے پورا کر دے وہ باپ کا بے وفا ہوگا، وہ باپ کا غدار ہوگا، وہ باپ کو قید کرنے والا ہوگا؟ نہیں. اورنگزیب کو خوف یہ تھا کہ اگر میرا بھائی دانا شکو یا کوئی ایکس وائی زیڈ ان کے پرانے ملنے والے ان سے ملتے رہے تو یہ پھر کوئی فتنہ پیدا کریں گے، کوئی فتنہ نہ ہو، اس لیے کمرے میں رکھ دیے گئے اور کسی سے ملنے کو روک دیا گیا. اسی پر اتنا ڈرامہ اور اتنے قصے گڑے گئے، اسی پر اتنی کہانیاں گڑی گئی. قید کر دیا، قید کر دیا، قید کر دیا. ارے نادان، جو ہندوستان کی ایک لڑکی کو اتنا انصاف دے. اب بات میں سمیٹنے لگا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی، ٹائم ہو گیا اپنا.
لیکن بس یہاں پر ایک اہل علم کے لیے، اہل انصاف کے لیے، کیونکہ مجھے پتا ہے گفتگو پتہ نہیں کون کون سنے گا، اللہ کرے لوگوں تک حق پہنچے، تو اہل انصاف کے لیے میں دونوں واقعات رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اپنے باپ کو قید کر دیا، جو اپنے باپ کا نہ ہو وہ دنیا میں پھر کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن دوسری طرف اورنگزیب کا کردار بھی تو دیکھو، اورنگزیب نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ ایک بادشاہ جسے دنیا شیواجی کہتی ہے، اس کے گھر کی ایک عورت جنگ کے میدان میں پکڑی گئی تو اورنگزیب نے کہا بیٹی کسی کی بھی ہو، اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اس لیے عزت کے ساتھ اس کو واپس کیا جائے گا اگرچہ دشمن کی بیٹی ہو۔ یہ نظریہ تھا، اور آپ کہتے باپ کو قید کر دیا، جو ماں باپ کا نہ ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ چلیے چھوڑیے ساری تاریخی روایات کو، چھوڑیے، کچھ روایت ہوتی ہے، کچھ درایت ہوتی ہے۔ درایت یعنی ثبوت ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ثبوت پیش کرتا ہوں اورنگزیب کے عادل ہونے پر کہ انشاءاللہ تعالی اہل حق کو حق تک پہنچنے میں آسانی ہوگی، اور اسی پہ گفتگو انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ بنارس کی سرزمین پر جب آپ بنارس جائیں گے، بنارس کوئی آسمانوں پر تو نہیں ہے نا، بنارس تو زمین کے اوپر ایک شہر ہے۔ جب آپ بنارس جائیں گے تو آپ بنارس جا کر کے کسی سے پوچھئے گا کہ وہ جگہ کہاں ہے جس مسجد کی زمین دینے والا کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ بنارس کا ایک پنڈت تھا۔ ہم نے اس مسجد پہ جانا ہے جس کی زمین دینے والا مسلمان نہیں بلکہ ایک پنڈت ہے۔ پنڈت نے زمین دی ہے مسجد کے لیے۔ آخر ایسے حالات کیا پیش آئے تھے کہ پنڈت زمین دے رہا تھا مسجد کے لیے؟ کیوں دیا اس نے مسجد کے لیے زمین کیوں دی؟ تو اس کے پیچھے پس منظر تاریخی یہ ہے کہ بنارس کا وہ پنڈت جو ان تمام پنڈتوں کا سردار تھا اس دور کا، اس کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی، اور اورنگزیب کی پورے بھارت پر حکومت تھی۔ تو اورنگزیب نے ظاہر سی بات ہے حکومت چلانے کے لیے الگ الگ گورنر مقرر کیے تھے۔ اب اتفاق سے ایسا ہو سکتا ہے نا کہ کسی کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوتا ہے نا کہ کون نیک ہے کون بد ہے۔ بھائی محفل میں جو سنجیدہ سفید کپڑے پہن کر بہت سر جھکا کر گردن جھکا کر کے بیٹھے، عطر لگا کر بیٹھے، تو کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ وہ اندر سے بھی اتنا ہی شریف ہو جتنا باہر سے شریف۔ کسی کی پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوتا ہے۔ تو اورنگزیب کے سامنے آدمی مؤدب رہتا ہے اور بعد میں بدماشی کرتا ہے، تو اس میں اورنگزیب کا قصور کیا ہے؟ تو اورنگزیب نے کسی کی ظاہری شرافت کو دیکھ کر اس کو بنارس کا گورنر بنا دیا۔ وہ بنارس کا گورنر بنا۔ وہ عورتوں کا بڑا پیاسا تھا، بڑا لالچی تھا عورتوں کا، اور اس کی عادت تھی کہ ہر رات اس کے بستر پر کوئی نئی لڑکی چاہیے تھی۔ اتنا بدبخت تھا وہ، لیکن کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان کہلاتا تھا۔ بس وہ گورنر نیا نیا بن کر کے آیا، نیا نیا وہ علاقے کا جو ہے وہ ذمہ دار بن کر کے آیا، اور اس نے پھر وہاں کے لوگوں سے مشورہ کیا، یہاں پتہ بتاؤ کہ خوبصورت لڑکیاں کس کس گھر میں ہیں۔ تو فوری طور پر کسی نے اس کو خوش کرنے کے لیے بتایا کہ یہاں کا جو پنڈتوں کا بڑا ذمہ دار ہے، اس کی لڑکی اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے کہ پورے بنارس میں اس کے حسن کے چرچے ہیں۔ اس نے کہا جاؤ اور جا کر اس پنڈت کو خبر دو کہ وہ فوری طور پر اپنی بیٹی میرے محل کے اندر روانہ کر دے۔ دیکھیے یہ ہند کی زمین ہے، یہاں ہندو ہو یا مسلمان، نہ یہاں کا ہندو کبھی بے غیرت ہوا ہے نہ یہاں کا مسلمان کبھی بے غیرت ہوا ہے۔ اس زمین کے اندر اللہ نے حیا رکھی ہے۔ ہندوستان کی زمین میں حیا ہے، ہندوستان کی زمین میں محبت ہے، ہندوستان کی زمین میں پارسائی ہے۔ اس نے غیرت سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کسی کے گھر بھیج دوں، اگرچہ وہ بادشاہ کا نمائندہ ہے، لیکن یہ تو پاپ ہے نا، کسی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ رات گزارنا یہ پاپ ہے، ہمارے مذہب میں بھی اور تمہارے مذہب میں بھی۔ مذہب تو پاپ نہیں سکھاتا، کیوں ایسا کرتے ہو؟ جاؤ۔ پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ پاپ ہے تو اس سے کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس نے کہا حیرت ہے، ہم برہمن ہیں آپ مسلمان ہیں، دونوں میں شادی کیسے ہو سکتی؟ ایک مسلم اور غیر مسلم میں شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں صرف چند دنوں کا ٹائم دیتا ہوں، اگر ان دنوں کے اندر اپنی بیٹی کی ڈولی سجا کر میرے گھر نہ بھیجی تو پھر اپنی بیٹی کا جنازہ دیکھنے کے لیے اور اپنی موت دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
पंडित ने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, हंसी छूट गई, सब खत्म हो गया। हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम अल्लामा अरशदुल कादिर रईसुल कलम ने इस तारीखी वाक़े को अपने अंदाज में लिखा है, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। बहुत होशियार चतुर चालाक बेटी ने अपने बाप से कहा, बाबा तू परेशान क्यों है? कहा बेटी छोड़ दो, रहने दो। कहा तू खाना नहीं खाता, क्या बात है? आखिरकार बाप ने बेटी को कहा, बेटी एक मुसलमान गवर्नर है और वो तेरा हाथ मांगता है, मैं क्या करूं? औरंगजेब का भेजा हुआ है, सोच तो सही उस दिन हमारे लिए कितना बदतरीन दिन होगा कि हमारी बेटी किसी मुसलमान की दुल्हन बन के जाएगी, ये कैसे हो सकता है? उस लड़की ने कहा, आप एक काम करें, उससे 1 महीने की मोहलत मांग लें, उससे कहना इतने दिन की नहीं 1 महीने की मोहलत दे दें, 1 महीने बाद हम अपनी बेटी की डोली सजाकर तुम्हारे घर भेज देंगे। वो पंडित के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कहा, बेटी मेरी बेटी किसी मुसलमान के घर जाएगी? कहा नहीं जाएगी, लेकिन आप उससे बात तो करें, 1 महीने का वक्त तो ले, इन सब ठीक होगा, सब खैर होगा, बस आप उससे 1 महीने का टाइम ले लें। बेटी की होशियारी पर बाप को बड़ा नाज था। उसने जाकर के कहा 1 महीने का वक्त दे, 1 महीने के बाद बेटी की डोली सजाकर भेज देंगे। इधर वो लड़की, बाप टाइम लेकर आया और वो लड़की बनारस से गायब हो गई। पता नहीं वो लड़की कहां चली गई, लेकिन मौर्रिखीन ने लिखा है कि उस होशियार लड़की ने अपने पूरे वजूद को कस के बांधा और लड़कियों की जो अलामतें थी उसको मुकम्मल छुपाया, और मुगल शहजादे उस जमाने में जो कुर्ते और जुब्बे पहनते थे वो जुब्बा उसने पहना और मुसलमानों की तरह सर पे पगड़ी बांधी और घोड़े पे सवार होकर वो बनारस से दिल्ली चली गई। उन दिनों औरंगजेब का तरीक़ा कार ये था कि सुल्तान मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर जुमा की नमाज खुद पढ़ाते थे। ये इस्लाम का तरीक़ा कार है कि जो बादशाह होगा वो मस्जिद की इमामत भी करेगा। ये तरीक़ा कार है। ये और बात है कि आज के हमारे कारपोरेटर हज़रात को कलमा नहीं आता, ये एक अलग बात है। हमारा एमएलए गुस्ल का तरीका नहीं जानता, ये एक अलग बात है। ये रोना है हमारा, ये हमारी कम नसीबी है ये कि अहले इक्तिदार दीन नहीं जानते, ये एक अलग बात है। इसलिए कि लोग रिश्वतों पे वोट देते हैं, ये हालात हैं। जब तक लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट देते थे उस वक्त तक के हमारे ताजदार ऐसे थे। अब जब से लोगों ने रिश्वतों पे वोटों को बेचना शुरू कर दिया है तो वोट देने वाला रिश्वत खोर होगा, तो जिसको दे रहा वो कौन सा ईमानदार होगा? अगर महफिल में कोई ऐसे लोग हो तो खुदा के लिए मुझे माफ़ करें। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं कोई सियासतदान भी नहीं हूं, लेकिन बात निकली है तो अर्ज कर रहा हूं। औरंगजेब का तरीका यह था, वो तरावी भी खुद पढ़ाते थे रमजान शरीफ के अंदर। दिल्ली की जामा मस्जिद का तरावी का इमाम औरंगजेब होते थे। बल्कि बड़ा हसीन सा एक वाकया भी इस ताल्लुक से बयान किया जाता है। एक दिन औरंगजेब तरावी पढ़ा रहे थे, पीछे से किसी ने लुकमा दिया, इन्होंने लुकमा नहीं लिया और नमाज मुकम्मल करके खड़े हो गए। कौन गुस्ताख था जो गलत लुकमा दे रहा था? उस महफिल के अंदर हजरत शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी अपने वक्त के बहुत बड़े कुतुब थे, वली थे, वो खड़े हो गए। बादशाह शहीनशाह औरंगजेब, ये गुस्ताखी फकीर ने की है। औरंगजेब ने देखा, क्योंकि वो अपने वक्त के बहुत बड़े वली थे, कहा आपसे ये उम्मीद तो न थी कि आप गलत लुकमा कुरान का देंगे। उन्होंने कहा मैं सही लुकमा दे रहा हूं। औरंगजेब ने कहा कुरान मंगाओ। 7 नुस्खे मंगाए गए। 4 नुस्खे औरंगजेब की तायीद कर रहे थे और 3 नुस्खे शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी की तायीद कर रहे थे। औरंगजेब ने कहा मेरी तरफ तादाद ज्यादा है इसलिए मैं सही पढ़ रहा हूं। शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी ने फिर क्या किया, अपनी चादर उठाई और औरंगजेब के सर पे डाल दिया। कहा अब बोल कौन सही पढ़ रहा था? तो औरंगजेब कदम पकड़ लेते हैं, कहा हजरत आप जो कह रहे हैं वही सही है। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि एक फकीर की डांट पर औरंगजेब ने अपना मौकिफ बदल दिया। तो औरंगजेब ने कहा तुम्हें नहीं पता, जब इस फकीर ने अपनी चादर मेरे सर पे डाली तो लौहे महफूज पर मेरी निगाह पड़ गई और लौहे महफूज पर वही लिखा था जो हजरत मुहिबुल्लाह इलाहाबादी कह रहे थे। उस वक्त मुहिबुल्लाह इलाहाबादी ने फरमाया औरंगजेब तुम मुसहफ देख करके पढ़ते हो, हम औलिया अल्लाह लौहे महफूज देख करके पढ़ा करते। ये भी एक हसीन सा वाकया है, ये भी बड़ी शान वाली चीज है। तो औरंगजेब जुमा की नमाज के बाद वो जो सीढ़ियां है ना,
آپ نے جامع مسجد تو دیکھی ہوگی دل، وہ جو سیڑھیاں ہیں اس پر بیٹھ جاتے تھے اور عام پبلک سے ملاقات ہوتی تھی اور لوگ اپنے اپنے مسائل اورنگزیب کے سامنے پیش کرتے تھے، سب کی سنتے تھے اورنگزیب۔ نماز جمعہ کے بعد ہفتے میں ایک دن تھا جو عوام کے لیے جو چاہے اپنی حاجت پیش کرے، جو چاہے اپنا مسئلہ پیش کرے، یہ انداز تھا حضرت اورنگزیب عالمگیر کا۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اورنگزیب بھی تھے۔ اچھا، آج کل سیکورٹی کا بڑا مسئلہ ہے، جو لوگ لیڈر ہوتے ہیں، جو لوگ پبلک میں مشہور ہوتے ہیں، ان کو جب ڈر لگتا ہے ہمیں کوئی مار نہ ڈالے، ہمیں کوئی دھکا نہ دے، ہمیں کوئی جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا دے۔ یاد رکھنا، سیکورٹی رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا اس پہ بھی ظلم نہیں ہوتا۔ یہ تاریخی جملہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہے جب روم کا ایلچی مدینہ منورہ میں آیا اور کہا کہ تمہارا بادشاہ کا محل کہاں ہے، تو روم کے ایلچی کو کہا گیا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے اور اس کا کوئی محل بھی نہیں ہے، البتہ ہمارا ایک امیر ہے جس کو ہم امیر المومنین کہتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں سے زیادہ اس کا گھر کا حال خستہ ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے چھت تک ہاتھ پہنچتی ہے، البتہ وہ اس وقت تو گھر میں نہیں ہوگا بلکہ اپنی بکریوں کو چرا رہا ہوگا کسی جنگل کے اندر، جاؤ وہیں جا کر اس سے مل لو۔ وہ روم کا ایلچی آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک جنگل کے اندر ایک درخت کے نیچے بکریاں چر رہی ہے اور فاروق اعظم ریت پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر سوئے ہوئے، نرم گدوں پر کروٹیں بدلتے ہیں، خوف سے نیند نہیں آتی، اس لیے کہ کرپشن جو کرتے ہیں انہیں نیند کب آئے گی، رشوت جو کھاتے ہیں انہیں نیند کب آئے گی، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں انہیں نیند کب آئے گی۔ اسی لیے کسی نے ایک بہت اچھی انداز سے کہا ہے کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ بہت ایمانداری سے کمانے والوں کو نیند کی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ ہاتھ کا تکیہ بنا کر 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب ایک درخت کے نیچے ریت پر سو رہے ہیں۔ روم کے ایلچی کی نیت خراب ہو گئی، سوچا کہ جس کے نام سے کیسر و کسرا کے تاجدار ڈرتے ہیں، اگر اس کی گردن اڑا دوں تو انعام کتنا ملے گا۔ بس جیسی تلوار پر ہاتھ ڈالی، فاروق اعظم نے کروٹ بدلی، چہرے کا ایسی ہیبت تھی کہ ہاتھ کانپ گئے، آنکھ کھلی تو کہا کیا ہوا؟ روم کا ایلچیوں خط لے کر کے آیا۔ خط لیا اور اس کے بعد کا ایک بات بتائیں کہ آپ کے نام سے کیسر و کسرا کے تاجدار کانپتے ہیں اور آپ اس طرح سے بے خوف سو رہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی قتل کر دے گا، نقصان پہنچائے گا؟ اس دن فاروق اعظم نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، جو ظلم نہیں کرتا اس پہ بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ ہم نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہی نہیں، تو ہم پہ ظلم کیوں کیا جائے گا؟ یہ بات ہے۔ اور پھر ہم ایمان رکھتے ہیں تقدیر پر، اگر قدرت نے موت لکھ دی ہے تو چونٹی کے کاٹنے سے بھی موت آ سکتی ہے، اور قدرت نے موت نہیں لکھی ہے تو تلواروں کے گھائل ہونے سے بھی کوئی موت نہیں آ سکتی۔ موت پابند ہے قدرت کے حکم کی، موت تلواروں سے نہیں آتی، موت تلواروں سے نہیں آتی، موت زہر سے نہیں آتی، موت قدرت کے حکم سے آتی ہے، لیکن اس کو تو بہانا چاہیے۔ تو اورنگزیب زینے پر بیٹھے اور لوگ آ کر کے اپنی فریاد کر رہے ہیں، ایسے میں ایک مغل شہزادہ سامنے آیا کہ فریاد فریاد۔ اورنگزیب نے مغل شہزادے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس مغل، لوگ سمجھتے تھے مغل شہزادہ ہے، اورنگزیب نے اپنی جو چادر تھی وہ چادر اٹھا کر اس کے سینے کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، بیٹی، اسلام لڑکیوں کو اس طرح مردوں کے سامنے آنے سے منع کرتا ہے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ تو مغل شہزادہ ہے اور اورنگزیب اس کو بیٹی کہہ رہا ہے، اور پھر کہا کہ اسے ایک مخصوص کمرے میں لے کر کے چلا جائے، اور جب مخصوص کمرے میں لے گئے تو پتہ چلا وہ مغل شہزادہ نہیں، اورنگزیب کی نگاہ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ خدا ایمان والوں کو دل میں آنکھیں عطا کرتا ہے، جسے لوگ مغل شہزادہ سمجھ رہے تھے، اورنگزیب نے اس کو پہچان لیا اور پھر کہا، بیٹی بات کیا ہے؟ اس نے پوری داستان سنائی۔ اس نے کہا، جا بیٹی، جا کر کے تیرے باپ سے کہنا کہ متعینہ مدت پر ڈولی سجا کر روانہ کر دے، جا۔
اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. آخر مسلمان نے مسلمان ہی کا سپورٹ کیا. گفتگو میں ہر دوسرے جملے کے بعد تیسرا جملہ بیٹی بھی تھا, اور اتنا میرا اپمان بھی, اتنی میری بے عزتی بھی کہ تیرے باپ سے کہنا کہ متعینہ تاریخ پر ڈولی سجا کر کے اس گورنر کے گھر بھیج دینا. لیکن جب وہ لڑکی تھی, ہوشیار تھی, جب دلوں میں تعصب نہیں ہوتا تو سوچنے کے انداز بھی بدلتے ہیں. اس نے سوچا کہ اس نے دو جملے کے بعد, ہر دو جملے کے بعد مجھے بیٹی کہا ہے تو یہ بادشاہ بیٹی کہنے کی لاج ضرور رکھے گا. جو مجھے بات بات پہ بیٹی کہتا تھا وہ بیٹی کہنے کی لاج ضرور رکھے گا. لڑکی بنارس آئی, باپ سے نے کہا کہاں گئی تھی؟ اس نے پوری داستان کہی رو رو کر, اور یہ بھی کہا کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ متعینہ تاریخ اور مدت پہ ڈولی سجا کر بھیج دینا. پنڈت نے کہا کہ آخر مسلمان نے مسلمان کا سپورٹ کیا. لڑکی نے کہا میں بھی یہی سوچتی ہوں, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ ہر دوسرے جملے کے بعد تیسرا جملہ بیٹی کہہ کے کہتا تھا. شاید بادشاہ بیٹی کہنے کا کچھ تو اس خیال کرے گا, کچھ تو لاج رکھے گا. تاریخ آ گئی, ڈولی سج گئی. وہ ڈولی کیا تھی, کوئی جنازہ محسوس ہوتا تھا. باپ روتے روتے بے ہوش ہوتا تھا, غیرت کے حوالے سے مرا جاتا تھا. ڈولی اٹھانے والے آئے اور اٹھا کر کے جب لے جانے لگے, اور وہ گورنر جو ہے وہ دولہا کی طرح باراتی لے کر کے آیا تھا. پیسے نچھاور کیے جا رہے تھے, آگے آگے ڈولی چل رہی تھی, پیچھے پیچھے جو ہے وہ بادشاہ کا گورنر بارات کے ساتھ چل رہا تھا. لوگ بڑے خوش تھے. بادشاہ شراب بھی پیتا تھا, بارات میں بھی شراب پی جاتی تھی, پیسے لٹائے جاتے تھے. اس وقت مشعلیں جل رہی تھی, شام کا وقت تھا. ایسے میں جب وہ گورنر کی بارات آگے چلی تو لوگوں نے دیکھا ایک کمبل پوش لوگوں کو چیرتا ہوا وہ گورنر کے قریب گیا, اور اس کے گھوڑے کے قریب جا کر کے اس نے یوں ہاتھ پھیلایا اور کہا اس خوشی کے موقع پہ مجھے بھی بھیک دے. تو اس نے غرور و تکبر سے کہا زمین پہ گرے ہوئے پیسے پڑے ہیں, اٹھا لے, فقیر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو اس آنے والے نے کہا میں وہ فقیر نہیں جو نیچے کی گری ہوئی رقم لیتا ہوں, میں وہ فقیر ہوں کہ میں ہاتھ میں بھیک لیتا ہوں. تو اس نے کہا چل خوشی کا موقع ہے, تیری یہ بات بھی پوری کر دیتے ہیں. جیب سے نکالے, اور نکالنے کے بعد جیسے ہاتھ پہ رکھے, ہاتھ کی کلائی پکڑ لی گئی, اور اتنی زور سے پکڑی کہ وہ گورنر حیران رہ گیا کہ آخر یہ کون ہے. جیسے ہی اس نے ابھی اس آنے والے کو دیکھنا چاہا کہ اس کمبل کوش نے اپنی کمبل کو پھینکا تو سب کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی, آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی, پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, ڈھول تاشے بند ہو گئے, شہنائیاں لے کر کے لوگ بھاگ گئے, افراتفری کا ماحول ہو گیا. اس لیے کہ آنے والا وہ فقیر کوئی اور نہیں تھا, وہ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر تھا. اور کہا بدبخت اسلام کو بدنام کرتا ہے, میں نے تجھے لوگوں کی آبرو کے تحفظ کے لیے بھیجا تھا, یا میں نے تجھے لوگوں کی آبرو سے کھیلنے کے لیے بھیجا تھا. اور اس کے بعد کہا منگاؤ دو ہاتھی منگائے گئے, ایک ہاتھی کے پیر سے ایک پیر, دوسرے ہاتھی کے پیر سے دوسرا پیر, اور دونوں کو مخالف سمت میں دوڑایا اور اس کا پورا بدن چر گیا. اورنگزیب نے اعلان کیا ہندوستان کی کسی بھی بیٹی پر کوئی نظر اٹھائے گا تو اورنگزیب اس کا انجام یہ کرے گا, بیٹی کی آبرو سے کھیلنے والوں کا انجام یہ ہوگا. اس وقت بنارس کی شام وہ تاریخی شام ہو گئی. پنڈت نے اپنی بیٹی کی آبرو کو بچتے ہوئے دیکھا. اورنگزیب نے پنڈت کو ساتھ لیا, اس بیٹی کو ساتھ لیا, اور کہا پنڈت جی آپ کے گھر چلنا ہے. وہاں جا کر اورنگزیب بیٹھے, بیٹھنے کے بعد پانی منگایا, پانی پیا, اور کہا کچھ ہے کھانے کے لیے. پنڈت کے گھر جو بھی تھا اس نے پیش کیا. اورنگزیب نے کھانا کھایا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی اسی پنڈت کے گھر میں. پنڈت نے بڑی سادگی سے پوچھا اورنگزیب تیرے گھر کھانے کی کوئی کمی تو نہیں, تو نے میرے گھر کا کھانا مانگ کر کیوں کھایا؟ تو اورنگزیب نے پنڈت سے جواب دیا پنڈت جی جس دن آپ کی بیٹی فریاد لے کر آئی تھی اس دن جامع مسجد کی مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے میں نے قسم کھائی تھی اس بیٹی کی عزت کو جب تک میں محفوظ نہ کر لوں مجھ پہ کھانا بھی حرام ہے اور پینا بھی حرام ہے اور سونا بھی حرام ہے. آپ کی بیٹی دلی سے کیا گئی؟ اس دن کے بعد سے نہ میں نے کھانا کھایا, نہ پانی پیا, نہ میں سویا. مجھے ایک فکر تھی
کہ ہندوستان کی ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنا ہے. اب بھوک اتنی شدت سے لگی تھی، میں اپنا کام پورا کر چکا، اس لیے میں نے کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا اور 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی کہ اللہ تیرا شکر ہے میں نے ایک مظلوم کو انصاف دلایا ہے. پنڈت نے کہا اورنگزیب تم نے یہاں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی ہے، اب یہاں کوئی اور کام نہیں ہوگا، یہاں ہمیشہ اب نماز ہی ہوتی رہے گی. یہ میں اپنا گھر آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے مسجد کے لیے پیش کرتا ہوں، اب مسلمان ہمیشہ یہاں نماز پڑھتے رہیں. یہ ہمارا کردار ہے، یہ اورنگزیب کا کردار ہے، یہ اسلامی بادشاہوں کا کردار ہے جن کو لوگ گالیاں دیتے ہیں. تاریخ نہیں پتہ اس لیے گالیاں دیتے ہیں. جس دن اصل تاریخ بے نقاب ہوگی انشاءاللہ تاریکی کے پردے چھٹتے ہوئے نظر آئیں گے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اسلامی تاریخ کو پڑھیں، علماء کی سرپرستی میں پڑھیں تاکہ حقیقت سے آگاہی ہو سکے. اللہ اورنگزیب کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ ہمارے نوجوانوں کو اسلامی تاریخ سے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اورنگزیب کے عرس پر ایک خصوصی اعلان انشاءاللہ اورنگزیب کی حویلی میں جو لال حویلی جو مدرسے میں منتقل ہے، اللہ حاجی جاوید صاحب کو بہتر جزا دے، یہاں کے خدامین کو، یہاں کے جتنے رہنے والے لوگ ہیں اولیاء اللہ کے سائے میں سب کو جزائے خیر دے کہ حویلی جو ہے مدرسے میں تبدیل ہوئی. اب انشاءاللہ مدرسے کے ساتھ آئندہ سال سے جب انشاءاللہ تعلیمی سال شروع ہوگا تو انگلش اسکول کا قیام بھی عمل میں آئے گا اور عشق رسول کے ماحول میں بچے انشاءاللہ انگریزی تعلیم حاصل کریں گے. آپ اس سلسلے میں لال حویلی سے رابطہ قائم کریں. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. میں نے بھی سارے واقعات تاریخی کتابوں سے بیان کیے، اپنے علماء کی تحقیق شدہ، لیکن اگر کوئی تاریخی واقعہ بیان کرنے میں مجھ سے بھی کوئی لغزش ہو گئی ہو، کیونکہ میں نے بھی تو کتاب پڑھ کر ہی بیان کیا، اگر مجھ سے بھی کوئی خطا ہو گئی ہو، جو سچی باتیں تھیں وہ اللہ کی طرف سے تھی، اگر کوئی غلطی ہے تو وہ میرے نفس کی بدی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.